खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहन भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा आज एक बार फिर 8वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मकाशफ़ा पहली मोहर के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और पिछले हिस्से में हमने देखा था कि आया वो कौन से फ़रिश्ते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। मत्ती का हवाला आपकी खिदमत में पेश किया गया था। मैं एक बार फिर उस हवाले को आपकी खिदमत में रिपीट करूँगा। मत्ती की अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 36 में आखिर वो कौन से फ़रिश्ते हैं जो यहोशू मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। आखिर ये कौन से फ़रिश्ते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। और उसके बाद हमने अरामी नुस्खे में हमने देखा था कि अरामी नुस्खे में ये आयत कुछ इस तरह से लिखी हुई है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फ़रिश्ते ना इंसान, मगर सिर्फ़ बाप। मेरे अज़ीज़ों, एक बात जहन में रखिएगा कि क्या यहाँ पर दो ग्रोह बताए गए हैं कि उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना आसमान के फ़रिश्ते ना इंसान। इसका मतलब ये हुआ कि क्या फ़रिश्ते खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। नंबर 2, क्या इंसान भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। इस हवाले के अंदर बताया गया है कि सिर्फ बाप जानता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि आया क्या फ़रिश्ते, ये तमाम फ़रिश्तों की बात हो रही है या चंद मखसूस फ़रिश्तों की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। दूसरा, क्या सब इंसानों की बात हो रही है या मखसूस इंसानों के लिए बात हो रही है कि जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। अगर हम बात करें खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में जानने की पहले फ़रिश्तों की, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। खुदावंद यीशु मसीह की आमद को समझने के लिए हमें तूफ़ान नूह का सेटअप को समझने की ज़रूरत है कि क्या आया नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ते हैं। तूफ़ान नूह के बारे में हम देखते हैं। नूह की ज़िंदगी के 600 साल के दूसरे महीने की 17वीं तारीख को बड़े समंदर के जत्थे आसमान की खिड़कियां खोल दी गईं। इसका हवाला आप पैदाइश की किताब उसका 7 बाब आयत नंबर 11 का आप मतालिया कर सकते हैं। और नंबर 2, मेरे अज़ीज़ों, कि क्या तूफ़ान नूह के अंदर जब खुदा ने तूफ़ान नूह भेजा, ज़मीन पर मींह बरसाया, तो क्या फ़रिश्तों को इल्म नहीं था? क्या फ़रिश्तों को पता नहीं था कि ज़मीन पर मींह बरसेगा या ज़मीन पर पानी का तूफ़ान आएगा? तो मेरे अज़ीज़ों, उसके लिए खुदा के कलाम में से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। एक रब्बी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हवाएं जब पानी पर चलाई जाती हैं तो याद रखें, हवाएं ऐसे ही नहीं चल जाती, बल्कि हवाएं चलाने वाले इन हवाओं के ऊपर खुदा ने 4 फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जिनका इन हवाओं के ऊपर कंट्रोल है और वही इन हवाओं को ज़मीन पर भेजते हैं। तूफ़ान नूह के बारे में खुदा के फ़रिश्तों को इल्म था, लेकिन आया ये कौन से फ़रिश्ते हैं जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ना बेटा, बल्कि मत्ती के हवाले में भी हमने देखा ना आसमान के फ़रिश्ते ना इंसान। ये कौन से फ़रिश्ते हैं? अगर फ़रिश्तों के बारे में देखा जाए तो तूफ़ान नूह का जो भेजना था, ये फ़रिश्तों को इसके बारे में इल्म था, फ़रिश्तों को इसके बारे में पता था, क्योंकि इल्म फ़लकात के मुताबिक मशरिक और मगरिब और जनूब और शमाल की हवाओं
ہوائیں 12 برجوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چاروں ہوائیں بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان چاروں ہواؤں کے اوپر 4 فرشتے ہیں، اور ان کا ذکر ہم کو زکریا اور مکاشفہ میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زکریا کے اندر کہ کیا واقعی خدا نے ان ہواؤں کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ زکریا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 1 لکھا ہے، تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے، اور پہلے رتھ کے گھوڑے کے سرنگ، دوسرے کے مشرقی، اور تیسرے کے نخرا، اور چوتھے کے بلک تھے۔ تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اور اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی کیا ہے؟ یہ 4 ہوائیں ہیں۔ دوسرا حوالہ مکاشفہ 7 باب اور اس کی آیت نمبر 1 لکھا ہے، اور اس کے بعد میں نے زمین کے 4 کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، اور وہ زمین کی 4 ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے، تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ آمین۔ یہ 2 ثبوت میرے عزیز و خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتے ہیں کہ ہواؤں کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ فرشتوں کو ہے۔ اسی لیے میرے مسیحا نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ لہٰذا نوح کے طوفان کا علم آسمان کے فرشتوں کو تھا، آسمان کے فرشتوں کو تھا، اور موسموں کا اختیار، یاد رکھے گا کہ ہواؤں اور موسموں کا اختیار ان کے سپرد ہیں۔ اگر طوفان نوح کا علم فرشتوں کو ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کی آمد کا کیوں علم نہیں ہے؟ آیا یہ کون سے فرشتے ہیں جن کو علم نہیں ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا گروہ انسانوں کا ہے جو یہوشع مسیح کی آمد کا وقت نہیں جانتے، جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کا وقت نہیں جانتے۔ کیا یہ سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا مختصر انسان جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے؟ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیچے والی آیت میں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ امتیاز کرنا آ جائے کہ نوح کے دنوں میں کون سے انسان طوفان کے آنے سے ناواقف تھے، اگر یہ آپ امتیاز کر لیں کہ طوفان کے آنے سے کون سے لوگ ناواقف تھے، آپ سب جانتے ہیں وہ لوگ جو خدا سے دور تھے، وہ لوگ جو زناکار تھے، وہ لوگ جو بدکار تھے، وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کے بندہ بزرگ نوح کا تمسخر اڑاتے تھے، وہ لوگ جو اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، بلکہ وہ لوگ خدا کے اس طوفان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے بزرگ نوح کو کہا کہ تو اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، آج کے موجودہ دور میں بھی آپ ان لوگوں کا امتیاز کر سکتے ہیں کہ آیا کون سے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ شخص خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نہیں جانتا، وہ انسان نہیں جانتا جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو نہیں سنتا، جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، جو گناہ گار ہے، جو توبہ نہیں کرتا، جو گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، جو زناکار ہے، جو بدکار ہے۔ آج بھی وہ شخص خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نہیں جانتا۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ خدا کا بندہ بزرگ نوح وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا، کیونکہ طوفان نوح کے اندر ہر انسان نے اپنا طور طریقہ بگاڑ لیا تھا، اپنے آپ کو خدا سے بڑا بنا لیا تھا، انہوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ تو اس لیے خدا نے ٹھانا کہ میں زمین پر سے ہر انسان
اور پرندوں اور جانوروں کو اور انسانوں کو، جاندار چیز کو ختم کر دوں گا۔ کیوں کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ایک راستہ باز نوح اور اس کا خاندان، یعنی کہ ایماندار، جس نے خدا کی آواز پر کان لگایا، خدا کی آواز کو سنا اور خدا کے کلام کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، خدا نے ان ایمانداروں کو خدا نے بچایا۔ آج بھی میرے عزیز و موجودہ دور کے اندر وہ فرشتے جن کا پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے فرشتے خدا کے آمد کے بارے میں نہیں جانتے، سب فرشتے نہیں بلکہ وہ نافرمان فرشتے، لوسیفر کے پیروکار جو اس کا گروہ ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور انسانوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ انسان، وہ ایماندار شخص جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے آنے کے وقت کو جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں۔ اسی لیے ہمیں حوالہ ملتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انسان طوفان کے آنے سے ناواقف تھے، اور جو انسان ابن آدم کے آنے کے وقت سے ناواقف ہوں گے، یاد رکھیں کہ طوفان کے آنے کے وقت کو نوح اور اس کا خاندان جانتے تھے کیونکہ وہ ایماندار تھے، لیکن جو لوگ گناہگار ہیں یا گناہ میں گرفتار ہیں، زناکار ہیں یا بت پرست ہیں یا خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے دن کو نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایماندار یہوشع مسیح کی آمد کے وقت کو جانتے ہوں گے۔ پالوس رسول نے فرمایا ہے، پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی آیت نمبر 4 سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، بزرگ پالوس رسول کیا فرماتے ہیں، لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن تم پر چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہو بلکہ جاگتے رہو اور ہوشیار رہو۔ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ آموس 3 باب آیت نمبر 5 کا اگر مطالعہ کرے تو لکھا ہے، کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپے، یا کوئی بلا شہر میں آئے اور خدا نے اسے نہ بچایا ہو؟ یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکار نہ کر دے۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ بزرگ پالوس رسول کہتا ہے کہ لیکن اے بھائیو، ایمانداروں کو کہہ رہا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اس وقت آپ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، کیونکہ سب خدا کے کلام کو نہیں سنتے، صرف خدا کے کلام کو وہ سنتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے متلاشی ہیں، جو خدا کے کلام کو تڑپ رکھتے ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آپ خدا کے کلام کو ترستے ہیں۔ صرف خداوند آپ کو کہہ رہا ہے، ایمانداروں آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمانداروں بیٹیوں، اے میرے بھائی، اے میری بہن، خداوند آپ سے گفتگو کر رہا ہے کہ آپ تاریکی میں نہیں ہو بلکہ آپ نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، اور ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ متی میں ہم نے حوالہ پڑھا تھا کہ اگر گھر کے مالک کو پتہ ہوتا کہ چور رات کے کس پہر آئے گا تو وہ سوتا نہ، اس لیے وہ مالک سو گیا کیونکہ اسے چور کے آنے کا علم نہیں تھا۔ اگر اسے علم ہوتا تو وہ جاگتا رہتا۔ جیسے کہ آج کے موجودہ دور کے اندر اس کی چھوٹی سی تمثیل دوں میرے عزیزوں، کہ جیسے
کوئی ہمارا رشتہ دار ہمیں فون کر کر بتاتا ہے کہ میں رات کو اس وقت میں پہنچوں گا، فلاں شہر میں میں پہنچوں گا، تو ہم اس کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس نے آنا ہے، اس وقت آنا ہے، تو ہم اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جاگتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں بتایا ہی نہ جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو ہم تو سو جائیں گے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو علم ہے، کلیسیا کو علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کب ہوگی۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ اگر آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔